बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी, और कुछ आम खबरें, कुछ ऑडियो लीक्स है, कुछ वीडियो लीक्स है, कुछ फाइलें हैं, कुछ का एतराफ़ जुर्म है। पाकिस्तान की सियासत में यही सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत सर्द तरीन मौसम में भी गर्म तरीन खबरों से भरी, और समझ नहीं आती कौन सी खबर आपके साथ कैसे शेयर की जाए। करप्शन देखें तो ऐसी दास्तानें सुनने को मिलेंगी जो इससे पहले नहीं देखी गई, ना सुनी गई। महंगाई देखें तो आसमानों पर बात कर रही है, जो उससे पहले ना देखी गई, ना सुनी गई, ना इसका लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो पाकिस्तान में हर चीज़ ही इस वक्त अपने पीक पर चल रही है। अगर कोई चीज़ गिरी हुई है तो वो पाकिस्तान की सियासी और मुआशी जो इन्हतात है, यानी अखलाकी तौर पे हम दिवालियापन का शिकार हैं, माली तौर पर दिवालियापन का शिकार हैं, मुआशरा जवाल पजीर है, सियासतदान जो है वो अखलाकियात से तही दामन नज़र आते हैं। और ये मामला सिर्फ सियासतदानों तक नहीं बल्कि इदारे भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। जेड़ा पन्नो लाल है, जिसको उठाकर आप देखें आपको उसमें इसी तरह के लो पूल्स और वीक पॉइंट नज़र आते हैं। जो ये दावा करते हैं कि हमें हुकूमत दे दी जाए, हम ये सब कुछ ठीक कर दें, वो भी हुकूमत में रहकर इसी हमाम का हिस्सा बन गए, और उन्होंने भी उतना ही गंद डाला जितना वो अपने मुखालफिन पर गंद डालने का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन आपको साथ एक बड़ी खबर शेयर कर दें कि खासब के जो करीबी साथी थे, बहुत बड़े नामवर किस्म के एहतसाब सेल के सरबराह शहजाद अकबर, उनकी भी एक वीडियो की बातें मंजर आम पर आ गई हैं। उस वीडियो में क्या है और क्या कुछ उस वीडियो में हुआ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अहम बातें हैं खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से। और कहने वाले कहते हैं कि खासब को 3 लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है। वैसे तो खासब कल ही काफ़ी सी, लेकिन इस जहाज़ में वज़न डालने वाले 3 और भी लोग हैं, जिनमें उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी और शहजाद अकबर शामिल हैं। ये दावा किसने किया है, क्यों किया है, ये खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मैं इस पर कुछ सवाल ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ और भी अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। तवानाई बचत शुरू करने का फैसला किया है हुकूमत ने, और एक प्लान दे दिया है जिसके मुताबिक जो है वो मार्केटें और बाज़ार जो है मुल्क भर में वो 8:30 बजे रोज़ाना बंद हो जाया करेंगी, और शादी हाल 10 बजे बंद होंगे। कबीना के इजलास में भी कोई लाइट नहीं जल रही थी, तो हुकूमत जो है वो भी वो कहते हैं ना बचत मुहिम पे आ गई है, तवानाई बचाओ मुहिम पे आ गई है। वो हुकूमत जिसने मुल्क को तवानाई के जो बहरान है उससे निकाला, उसने मुल्क को अंधेरों से रोशनी में वापस लेकर वो आई, वो अब क्यों इस नहज पर चल रही है कि वो मुल्क में तवानाई बचाने चल निकली है। और लगता यूँ है कि हुकूमत वाकई ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। ख्याल ये है कि 30% बिजली बचाई जाएगी। 12 वाट से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं वो पंखे, वो बनाए नहीं जा सकेंगे। स्ट्रीट लाइट 50% बंद रखी जाएगी, वैसे तो 100% बंद होती है। कोई 5-10% ऐसी स्ट्रीट लाइट जो अब जल रही है, पता नहीं ये क्यों। ये मेरा ख्याल है इनको शायद इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में स्ट्रीट लाइट 100% पहले भी नहीं जल रही थी। मार्केटें आधी रात खुली रहती है, दफ्तर भी खुले रहते हैं, तो बंद कर दो सारा कुछ 8:30 बजे। तो पाकिस्तान 8:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये मोटी मोटी मैंने आपको बातें बता दी हैं। इसका मतलब ये कि दुकानदार सुबह सुबह आएंगे। वैसे पाकिस्तान में दुकानें खुलती दोपहर 12-1 बजे के बाद है, और रात 10-11 बजे तक खुली रहती हैं। अगर इसको आप पीछे भी ले जाएंगे, सुबह 9 बजे भी खोलेंगे और शाम को 8 बजे भी बंद करेंगे, ये 9 to 9 भी कर लेंगे, तब भी तवानाई ने तो खर्च होना ही है। आप पता नहीं इससे बचत क्या होगी, लेकिन चूंकि शाम होती है और शाम को बिजलियाँ ज़्यादा जलती है, तो शायद इसलिए ये सोचा गया कि उसको कम करना चाहिए। लेकिन इसका जो रिबटल है, यानी ये अब बिल्कुल नई पसूड़ी पै गई है। और नई पसूड़ी क्या है कि आप बिजली बचाएं, और इस पर ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तैयार है, ना पंजाब हुकूमत तैयार है। दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों अपने सूबे में वफाकी हुकूमत की इस बचत मुहिम के ऊपर अमल नहीं करना चाहते, उन्होंने इनकार ही कर दिया। तो जब 2 बड़े सूबे ये काम नहीं करेंगे तो फिर बलूचिस्तान जो छोटा सूबा है वो कैसे फॉलो करेगा। सिंध हो सकता है कि वो वफाक का हिस्सा है, तो यानी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो वो इसके ऊपर अमल कर ले। लेकिन कराची के ताजर जो हैं उन्होंने भी इनकार कर नहीं, हमने इस फैसले पर अमल नहीं करना। अब लोग कहते हैं जी हुकूमत का मौका ये जी लोग की शाम को सैर तफरी करना है, बाजार खरीदारी तो कोई होती नहीं, खरीदारी के लिए सारा दिन काफ़ी है। तो गुजारिश ये है कि तफरीह के मौके तो पाकिस्तान में वैसे ही कम है। सिनेमा नहीं है, थिएटर जो है बर्बाद पड़ा हुआ है, और कोई ऐसी ना पार्कें हैं, ना कोई ऐसी तफरीह के आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि तफरीह के मौके ही नहीं है। आ जाके लोग शाम को खाने पीने के लिए बाहर निकल जाते हैं, या बाज़ारों में रौनकें देखने निकल जाते हैं, बत्तियाँ भी निकल जाते पंजाबी जी कहते हैं। लेकिन उसको भी हुकूमत ने ये कर दिया। लेकिन इसका रिबटल आएगा।
تو جو پیرلل کام کیا گیا وہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا، پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، اور پارٹی کے سینئر نائب صدر ہوں گے، وہ پارٹی کی تنظیمیں نو بھی کریں گی، انہیں میدان میں اتارا گیا۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے مریم نواز کو اتارا جا رہا ہے میدان۔ مریم نواز پاپولر ہے، کراؤڈ پولر ہے، اور عوام کی نبض جانتی ہے، تو لگتا ہے کہ حکومت جو سخت فیصلے کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے، کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ووٹ بینک بھی متاثر ہوا ہے اور پارٹی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، اس کو ایک بار پھر سہارا دینے کے لیے مریم نواز میدان میں آ رہی ہے۔ یعنی چاچا پارٹی کا ووٹ برباد کرے اور بھتیجی جو ہے وہ محنت مشقت کرتی رہے، جب باپ جیل میں تھا تب بھی وہ بیچاری اس کے لیے، باپ کی رہائی کے لیے یعنی جلسے جلوس اور جتنی محنت اس نے کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کے اوپر آپ لاکھ الزام لگائیں، لیکن بحیثیت پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر اس نے سخت محنت کی ہے اور میدان میں ڈٹی رہی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی اور سخت ان کے اوپر، ان کو اندر بھی کر دیا گیا، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں بھی دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے پارٹی کو بہتر انداز میں چلایا اور اپنی پارٹی کو زندہ رکھا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون شاید وہ جو ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا نا، مائنس نواز شریف اور مائنس مسلم لیگ نون، اس کو پورا کرنے میں وہ سیٹ اپ کامیاب ہو جاتا، لیکن یہ اس کی سیاسی جدوجہد ہے، پولیٹیکل جدوجہد ہے مریم نواز کی، میں کریڈٹ دوں گا ان کو۔ تو انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا اور پارٹی میں ان کے لیے صرف پارٹی کا عہدہ ہی ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو ایک بار پھر میدان میں اتارا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری آ گئی کہ وہ پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو واپس لے کر آئے۔ اس سے پہلے ان کے پاس وہ بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، اور عمران خان جو زیادتیاں کر رہے تھے اس وقت اپنے مخالفین کے ساتھ وہ بیانیہ تھا۔ اب وہ کس نئے بیانیے کے ساتھ اتریں گی، یہ سب سے بڑا اور اہم سوال ہے۔ حکومت کے خلاف تو وہ جا نہیں سکتی، تو مریم نواز کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ دوسرا تھاٹ یہ کہ شاید کوئی ممکن ہے اسمبلیاں توڑنے والا عمران خان کا جو ارادہ ہے وہ اس پر عمل کر لے اور حکومت پہ پریشر آئے کہ الیکشن کرائے، تو یہ الیکشن کی تیاری بھی ہوگی۔ عالم سواتی کی رہائی ہو گئی ہے، وہ کافی عرصے سے جیل میں تھے، مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کو اسلام آباد سے لے کے پشاور، کوئٹہ، اور پھر پشاور تو نہیں رہے وہ، لیکن کوئٹہ میں میرا خیال ہے وہ جیل میں رہے ہیں، اور پھر سندھ میں انہیں لے جایا گیا تھا، اور ان کی بہرحال ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ وہ جب نکلیں گے جیل سے تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، جو انہوں نے غلط باتیں کی، لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل ورکر ہے تو انہوں نے وہی کہنا ہے جو ان کی پارٹی سمجھتی ہے ان کو کہنا چاہیے، اور وہ انہوں نے بھی جنرل باجوہ کے خلاف ایک بار پھر اعلان جنگ کیا، میں جنرل باجوہ کے خلاف میری جنگ جاری رہے گی۔ جنرل باجوہ کے ساتھ عاصم سواتی کی کیا جنگ ہے؟ جنرل باجوہ کے ساتھ جنگ وہی ہے جو عمران خان کی جنگ ہے۔ عمران خان کو کر دیا، یعنی ساری پی ٹی آئی باجوہ کے پاس پیچھے اس لیے پڑی ہوئی کہ باجوہ صاحب نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑا۔ باجوہ صاحب نے نہیں نکالا تھا، نکالنے والی سیاسی جماعتیں تھی، باجوہ صاحب نے تو صرف آپ کی مدد کرنا چھوڑی تھی، یعنی جو پارٹی باجوہ صاحب چلا رہے تھے وہ پارٹی چلانے انہوں نے چھوڑ دی، تو اب یہ ان کے پیچھے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں اور بلو دی بیلٹ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ تو عاصم سواتی جن سے ہمیں ہمدردی ہے کہ ان کو نہیں اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے بھگتا، اور اب وہ پھر اسی نہج پر چل رہے ہیں، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ مشیل بخاری بہت اچھی اینکر تھی، بہت ہی سوبر، پڑھی لکھی، اور ایک طویل عرصہ وہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ وابستہ رہی، اور بھی اداروں میں انہوں نے کام کیا، اور ہماری بھی کلیگ رہی ہیں۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کو شاید کینسر کی بیماری تھی، اور یہ میں نے خبر ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، ابھی اس کی میں تصدیق نہیں کر سکا، لیکن ایک دو ویب سائٹ پر موجود ہے، دنیا نیوز نے بھی یہ خبر دی ہے کیونکہ اس کا بھی حصہ رہی ہیں۔ تو یہ خبر ان کے ادارے کی طرف سے بھی ہے، پیرنٹ ادارہ جو ان کا تھا، تو ان کے انتقال پر بہت ہی افسوس ہے۔ وہ یعنی بہت ہی کم ایج میں، ابھی تو وہ بالکل یعنی ینگ تھیں، اور اس ایج میں ان کو کینسر جیسے موزیمرز کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم 9 جنوری کو ریلی نکال رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے معاملہ حلقہ بندیوں کا ہے، اور اس میں پاک سرزمین پارٹی، فاروق ستار اور یہ ساری جماعتیں جو مہاجر قومی موومنٹ وہ جو حقیقی والی ہے، ان سب کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ 9 جنوری کو جب وہ یہ ریلی نکالیں گے تو بنیادی طور پر جو کراچی بلدیاتی انتخابات ہے اس کی یہ پولیٹیکل کمپین ہوگی، اور آج جو جنرل ورکر کنونشن ہو رہا ہے وہ بھی، اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایم کیو ایم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں جی مین خبر کے اوپر، کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت عمران خان کے قریب جو رہی ہے وہ
وہ ایک خاتون کے ساتھ ناشائستہ حرکات کر رہے تھے، ان کی ایک ویڈیو بن گئی، اور یہ ویڈیو جو آپ شہر میں CCTV کیمرے لگے ہوتے نا ان میں ریکارڈ ہو گئی، اور وہ پھر اس وقت کے آرمی چیف کے پاس پہنچ گئی، اور آرمی چیف نے یہ ویڈیو اس وقت کے پرائم منسٹر کو دکھائی اور بتایا کہ یہ ہے وہ آپ کا احتساب اکبر، جو کہ جن کو آپ نے احتساب کا سربراہ لگایا ہوا ہے، وہ کس قسم کی ناشائستہ حرکات کریں، ان کو آپ ہٹا دیں، کیونکہ وہ مالی کرپشن میں بھی ملوث پائے گئے تھے۔ لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی، تو یہ انکشاف کیا ہے جاوید چوئی صاحب نے اپنے کالم کے اندر، اور انہوں نے کالم جو لکھا ہے وہ کالم تقریباً سبھی ولاگرز نے کوٹ کیا ہے، اور میں اگر کوٹ نہیں کروں گا تو پھر میرے ویورز کو بھی خبر نہیں ملے گی کہ وہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو انہوں نے جو نام لیے ہیں فرام بگننگ کہ 3 لوگوں نے عمران حکومت کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہے، عثمان بزدار، شہزاد اکبر اور خاتون اول بشرا بی بی۔ عثمان بزدار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف نالائق نہیں بلکہ انتہائی کرپٹ تھے۔ نمبر 1، عمران خان سے ان کی چند منٹ ملاقات ہوئی اور وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے، اور جب وہ باہر نکلے وزارت اعلیٰ لے کر، ان سے ان کے جو قریب جو ان کو لے کے گئے تھے ایس جمیل گجر، کیونکہ یہ خاتون اول کی فرمائش پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان سے مل لیں۔ مستقبل کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو گلوریا جین پہ کافی پلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ گلوریا جین کیا چیز ہے، ان کو کہا آپ کو کیپوچینو پلاتے ہیں، تو ان کے لیے کیپوچینو اجنبی لفظ تھا، اور یہ پوچھتے تھے کہ شاید کوئی چینی زبان کا حرف ہے۔ تو سادہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ 12 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ تھا، تو یہ اتنا زیادہ احمق آدمی بے وقوف یہ خاتون اول کی روحانیت کے صدقے وزیر اعلیٰ بن گیا، اور فوج اور پوری پارٹی اس تقرری کے خلاف تھی، اور جنرل باجوہ 3.5 سال عمران خان کو سمجھاتے رہے کہ سر آپ پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا۔ ایک دن جنرل باجوہ پوری فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے، ایک بڑی فائل تھی جس میں معمولی تقرریوں سے لے کر بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیکس کے ثبوت تھے۔ یہ فائل عمران خان کو دی گئی، تھمائی گئی، اور کہا گیا کہ یہ کھیل کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، ہم اس پر ایک لفظ نہیں بولیں گے، نو ورڈ۔ یہ عزت رکھی انہوں نے پرائم منسٹر کی، ان کی بیوی کی، انہیں پتا تھا یہ سب پیسہ کون کما رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آرڈر ہو رہے ہیں، فائل بن گئی، تیار ہے، یہ پکڑے پرائم منسٹر صاحب آپ تو ایماندار بنتے ہیں، یہ آپ کے گھر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر تو بھی شامل سی، انہیں کوئی اگلے دن ملاقات بھی کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا، آپ بتائیں۔ اس نے کہا جی میں پھر نہیں بتا سکتا، میں اس پہ کوئی نہیں بولوں گا، آپ پرائم منسٹر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور بس یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ پرائم منسٹر یہ سلسلہ بند کرا دیں گے، لیکن پرائم منسٹر تو حصہ دار سی، کیوں بند کرا، وہ تو جان بوجھ کے انجان بننے کی ایکٹنگ ہی نا، مجھے دسو جی کتنے جا رہا ہے پیسہ، انہوں نے کہا تانوں پتا سارا مائی باپ، اس کو بند کرا دیں، نہیں کرایا۔ یہ تو اس کا مطلب ہے وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا، مجھے آخری ملاقات میں باجوہ صاحب نے بتایا آپ کی فائلیں بنی ہوئی ہے، آپ کا وہ پلے بوائے کی ویڈیو ہے، آپ پلے بوائے رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز ہے، آپ کی آڈیو ہے، کرپشن کے ثبوت، نہیں 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 نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ باجوہ صاحب انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہے، بتاتے رہے حضور کہ میرے ماتحت کوئی افسر کی شکایت آئے اور کوئی کور کمانڈر مطمئن نہ ہو تو میں اسے ہٹا دیتا ہوں، ایک شکایت پہ ماتحت ہوتا ہے، 3 شکایتوں میں کور کمانڈر چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے علیم خان کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن چھوٹے لمبا واقعہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ علیم خان سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ علیم خان کے پاس سنا بڑی ویڈیوز ہیں، بس ایک بات ہے، اس میں لکھا گیا کہ علیم خان کا جو بچا ہوا ہے نا اب تک، علیم خان کے پاس بھی ویڈیوز آڈیو کا ایک خزانہ ہے، بابا میرا آدمی پیسے نوٹو لائے ہوئے، انہوں نے سب آڈیو ویڈیو خریدی ہوئی ہے۔ اور پھر جنرل باجوہ نے اپنا موبائل کھول کر پرائم منسٹر کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو دکھائی۔ شہزاد اکبر اسلام آباد کی کسی ایک سڑک پر گاڑی میں جا رہے تھے، کسی خاتون کے ساتھ وہ ہاتھا پائی کر رہے تھے، ہاتھا پائی سمجھتے ہیں نشستہ قسم کی حرکات، اور وہ قریب سے جس کیمرے کے گزرے وہ ریکارڈ ہو گئی، CCTV کیمرے ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ ثبوت انہیں دکھایا گیا، اور انہوں نے ثبوت کو بھی اگنور کر دیا، اس کو ان کا کوئی گل نہیں، کیونکہ وہ شہزاد اکبر بھی جو کچھ کر رہا تھا عمران خان کے کہنے پہ ہی کر رہا تھا، اور عمران خان ایسی حرکتوں کو برا سمجھتے ہی نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو پھر ان کی وہ جو ابھی آڈیو لیک آئی تھی فینٹسی، اور میں تمہیں پنش کروں گا، اور پھر پلیئر پوائنٹ، موٹی موٹی باتیں کر سکتا ہوں نا، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب ایک دم اپنی بیوی کے ساتھ گئے ان کے گھر کھانے پہ، عمران خان کے گھر کھانے پہ، اور جب وہ ملاقات کر کے نکلے، کٹ اینڈ شارٹ لمبی سٹوری ہے،
تو جنرل باجوہ کی بیوی نے کہا کہ عمران خان کو اس کی بیوی سے بچا لے، بس اتنی سی بات انہوں نے کی، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 کو جب ڈی جی آئی سی بن گئے اور وہ پرائم منسٹر کو بتاتے رہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آئی ایس آئی کام کر رہی تھی، مانیٹر ہوتا تھا، رپورٹیں بنتی تھیں، سب کا پتہ ہوتا تھا، اور لیکن انہوں نے جنرل عاصم کو تبدیل کرا دیا۔ جنرل باجوہ نے اس کی مخالفت کی، کہا جنرل عاصم بڑے شاندار افسر ہیں، ان کو رہنے دے، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ عمران خان کے حوالے سے پھر وہ جوید چودھری لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے فورم پہ کہا تھا نا کہ 2 جرنیلوں نے امیج اور 2 کے کیریئر کی قربانی ہوئی ہے، 2 نے اپنا امیج خراب کیا، 2 کا کیریئر قربان ہوا، تو وہ جن کا امیج خراب ہوا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر ہے، اور جن کا کیریئر خراب ہوا وہ جنرل فیاض حمید ہے اور جنرل فیصل نصیر ہے، جن کے اوپر انہوں نے وہ ڈرٹی ہیری کا الزام لگایا ہوا ہے، تو ان دونوں کا کیریئر خراب کر دیا انہوں نے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یقین تھا کہ زیادہ تر فیصلے خاتون اول کرتی ہیں، یہ اگر اجازت دیں گی تو وزیر اعظم دوسرے ملک کا دورہ کریں گے، یہ اگر وزیر اعظم کو بلا لیں گی تو میٹنگ سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم 3.5 سال میں برطانیہ نہیں گئے، ان کی بیوی نے جانے نہیں دیا، خاتون اول نہیں چاہتی تھی یہ برطانیہ جائیں، اپنی سابقہ بیوی سے ملے، اپنے بچوں سے ملے، اور انہوں نے نہیں کہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2021 میں بڑی مشکل سے طے کیا کہ عمران خان کو برطانیہ بھیجا جائے، انویٹیشن منگایا گیا، لیکن خاتون اول نے الاؤ ہی نہیں کیا، تو پھر فوج بھی شرمندہ ہوئی، اور وہ جو کمشنر جس نے وہ ارینج کیا تھا برطانوی سفارتکار، اس نے کہا جناب ہے تسی کی کیتا برطانوی کمشنر ہائی کمشنر کہ جناب آپ نے مجھ سے کہہ کے انویٹیشن منگایا، وہاں پہ تیاریاں ہو گئی ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، اور انہوں نے کہا جناب میرا باس ہے پاگل ہے، میں کی کرا، پاگل میں کہہ رہے وہ نہیں کہہ رہے، میرا خیال ہے یہی کیا انہوں نے پاگل ہے جناب پائن کی کریے تھا۔ اور عمران خان جو اپنی بیوی کے گن گاتا تھا، وہ 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں، خان 36 گھنٹے اپنی بیوی کے گھٹنے سے چمٹ کے بیٹھا رہتا تھا، 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہوں گی نیک پرہیزگار، میں نے اس بات سے انکار کیا ہی نہیں، لیکن جو کارنامے جو کرتوت سامنے آ رہے ہیں وہ تو پھر آپ کے سامنے ہے نا، یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا۔ میرے پاس خبریں کچھ اور بھی ہیں، اس کے ہم اگلے ویلاگ پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، اور تب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔